अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रहट पाकिस्तान। अभी आप देख रहे थे जो हमारे बलोच बहन भाई आए, तुर्बत से चले और इस्लामाबाद पहुंचे और 3 रोज़ पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए। वो जा रहे थे नाज़रीन रेड जोन की तरफ, यकीनी तौर पे रेड जोन पे जाने से रोका गया, लेकिन रोक करके बजाय कि उनसे बातचीत की जाती, जाहिर है ये तो एक्सपेक्ट करना था गवर्नमेंट को कि बिफरते हैं लोग जब आप रोकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा जब सियासी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं, इतने जल्द से जुलूस आए हैं, लेकिन इंगेज किए, बात किए। और यही हम कह रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि बातचीत करें और ताकि ये मामला ठंडा पड़े। अभी आप सुन रहे थे, और हामिद मीर के हवाले से मैं कहूँगी बड़े ज़बरदस्त कमिटेड जर्नलिस्ट हैं, वी सैल्यूट हम, हमेशा पहुँच जाते हैं जहाँ मसले मसाइल होते हैं, फर्स्ट हैंड जो रिपोर्ट है वो देने, बात करने और पोजीशन लेना चाहिए। जर्नलिस्ट को आइन कानून के दायरे कार में रहते हुए पाकिस्तानी जहां मुश्किल में है उन पर पोजीशन लेने की ज़रूरत है, और उन्होंने बड़ा अच्छा किया। उसके बाद आपने देखा कि कोर्ट्स ने ये कहा कि ख़वातीन जो हैं और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको आप रिहा करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी ये फरमा रही थी जो लीडर हैं इस यकजहती मार्च की, बलोच यकजहती मार्च की, वो कह रही थी समी साहिबा, उन्होंने कहा कि अभी मर्द हैं जो हिरासत में हैं और मर्दों को छोड़ना चाहिए। और कल तो ये खबर थी कि ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि छोड़ेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं छोड़ेंगे। और ये जो कहने की बात है वो ये है, हम बार बार यहाँ से कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनमें पॉलिटिकल स्टैमिना नहीं है कि बलूचिस्तान के मामले को पाए तकमील तक पहुँचाएं, कि एक ऐसा प्रोसेस चलाएं कि बात ख़त्म हो, मसाइल ख़त्म हो। शुरू करते हैं, आपको याद है आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, बड़ा अच्छा था, बट आगे बात नहीं बढ़ी। इमरान खान साहब ने उनको लिया, मेंगल साहब ने उनको ज्वाइन किया कि वो आगे बात को लेके चलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया मेंगल साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने बहुत जोश से, वो उनके कोई 9 पॉइंट्स थे, तो उस पर भी बात उन्होंने की, लेकिन बात आगे नहीं गई। तो हम अल्टीमेटली पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो इसकी सलूशन लेके आएंगी। अगर फौज इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो एक ख़ास नज़र से चीज़ों को देखती है, सिक्योरिटी नज़र से। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको लीडरशिप है, उनको पॉलिटिकल स्टैमिना ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि मामले को पाई तकमील तक पहुँचे, एक प्रोसेस शुरू करें। इसी प्लेटफॉर्म से कल हम ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केसेस में बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन ली और बड़ा एक पॉजिटिव लग रहा था, सिचुएशन पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर बातचीत हो रही है। लेकिन क्या कहा था कल एक ऑनरेबल जज ने सुप्रीम कोर्ट के, कि जिसके नतीजे में आज एक नहीं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और उन पर काफ़ी तनकीद हुई। कल जस्टिस अथर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने ये कहा कि बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है, साइफ़र केस के हवाले से कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा साइफ़र किसी को भेज ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ है तो गलती दफ्तर ख़ारजा से हुई है। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन आने वाले हैं और इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, ये बताएं क्या इनके बाहर आने से सोसाइटी को कोई ख़तरा है। अच्छा, और मरीम नवाज साहब ने थोड़ी तफसील में बताया कि उन्होंने कहा कि आप किसी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि जी 2018 में भी ऐसा हुआ और अब फिर ऐसे हो रहा, तो उन्होंने कहा कि आप इनको कंपेयर क्यों करें। बड़ा तफसील में उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। वो थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक के केस में जवाब दिया था। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो झूठे मुकदमात जो कोर्टों ने फैसले दे देकर मेरिट की बुनियाद पर उन लोगों को बरी किया। आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हो रहा है। अच्छा, वो कह रही हैं जी ये तो करप्शन थी उस वक्त, एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, नो डाउट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। हम बार बार कहते हैं, जनरल बाजवा ने खुद कहा कि किस तरह से ज़्यादती की गई नवाज शरीफ साहब से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज क्या खाली केसेस की बात है? क्या ये नहीं बात दुरुस्त के पीटीआई के बहुत से लोगों से उनको पेपर्स नहीं फाइल किए जा रहे, करने दिए जा रहे, उनसे कागज़ छीने जा रहे हैं, खुद ही आरओज़ ने अपने आप कहीं तो दफ्तर वो बंद कर दिया, ताले लगा लिया, फिर
کل کہنا پڑا سپریم کورٹ کو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اور لیول پلینگ فیلڈ کا یہ بتاتے چلیں کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کل رات کا اناؤنس ہوا کہ وہ غلط تھے اور ان کو کل عدم قرار دیا اور کہا کہ پارٹی بھی گئی تو ساتھ وہ بھی گیا جو بلے کا نشان. تو آج تک ابھی بیفور کمنگ ہیئر ہم پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ان کو وہ نہیں دیا گیا جو ججمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو یہ دیر ہے کیونکہ انہوں نے فائل کرنی تھی اپیل تو وہ فائل نہیں کر پائے, اس میں دیری ہوئی. تو یہ بہت سی باتیں ہیں ناظرین, اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بات آگے کس طرف بڑھے گی. یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو تمام مختلف حقائق آپ کے سامنے لے آئیں اور پھر بات کریں اپنے پینلسٹ سے اور ان کی رائے لیں. ہمارے ساتھ کرن ناز صاحبہ سینئر اینالسٹ اینکر ہیں, پروگرام اپنا کرتی ہیں دو ٹوک وتھ کرن ناز. سما نیوز پہ بہت شکریہ کرن, آپ نے ہمیں جوائن کیا. وارم ویلکم پہلی مرتبہ. تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. اٹس اے پلیجر. اور ہمیں نعیم حیدر پنجوتا نے جوائن کیا, لائر ہیں, پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں, آف پی ٹی آئی فاؤنڈر جو ہیں لیگل افیئرس پہ ان کو یہ سلیم بخاری صاحب ہیں, ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب, چیف ایڈیٹر ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا سٹی نیوز نیٹ ورک, اپنا پروگرام کرتے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, اور انہوں نے بہت قریب سے بہت دہائیوں سے جیسے لاٹ آف اس ہیو ڈن پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھا. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. اور محمد مالک صاحب سینئر اینالسٹ پریزیڈنٹ 92 نیوز کے, اب کہیں اور پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. مالک بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو شروع کرتے ہیں ناظرین. بتائیے آپ کرن, آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ کل کچھ لگ رہا تھا کہ شاید تھنگز وڈ لک اے لٹل بیٹر, لیکن آج تو بہت سے سوالات اٹھ گئے آبزرویشنز پہ, اور آج تو کیس بھی ہوا سائفر, اس کی ہیئرنگ انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں ہوگی. تو کس طرح لگ رہے ہیں آپ کو معاملہ؟ اچھا, سچویشن یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو شاید ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک مہینے آگے تک کی کوئی پریڈکشن شاید کر سکتے ہیں سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے, لیکن اب تو حالات چٹکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ آپ اگلے گھنٹے کی بات نہیں کر سکتے. اور وہ جو ہم ایک بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشنز ہو جائیں, اس کے بعد سیاسی استحکام ہو, پھر معاشی استحکام ہو, تو مجھے تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے, نہ سیاسی استحکام کی, اللہ کرے گاڈ فاربٹ کہ میں غلط کہہ رہی ہوں, معاشی استحکام آئے پاکستان میں, لیکن جو یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے. ابھی آپ آغاز میں حوالہ دے رہی تھی جنرل باجوہ کے حوالے سے, پھر انہوں نے وہ غلطی کی بھی بات کی. اگر پہلے جو غلطی ہوئی تھی تو اب ان غلطیوں کو دوبارہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اور نظر آ رہا ہے صاف رائٹنگ آن دا وال ہے کہ جو چیزیں پچھلی ہو رہی تھی اس سے کچھ 4 قدم بڑھ کر ابھی ہو رہی ہیں. آپ نامینیشن پیپرز کے لیے اگر کوئی جا رہے ہیں, ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ہمیں عجیب و غریب سی میم بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. نظر آتا ہے کہ کتنا شدید اس وقت کیوس ہے. تو سچویشن کوئی بہت اچھی ہوتی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, اب دیکھیں یہ بھی بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا. ان کی رہائی ابھی تک تو آج تک کی تاریخ تک تو ممکن نہیں ہے. لیٹس سی یہ منڈے تک معاملہ جاتا ہے, یہ بھی بڑا ٹیوزڈے ایگزیکٹلی ٹیوزڈے تک یہ معاملہ جائے گا, 25 کی چھٹی ہوگی وہ, تو وہ ضمانت ہونے کے بعد مزید وہ 3 دن جیل میں رہیں گے. پھر اگر ہم دوسری طرف الیکشن کمیشن کا معاملہ دیکھتے ہیں, ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وائس چیئرمین ہیں, باہر آ جاتے ہیں, عجیب سی سچویشن ہوگی, نہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور وہ باہر بھی ہوں گے لیکن پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آرڈرز ملتے ہیں عدالتوں کی طرف سے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, لیکن الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے؟ جن ڈی سیز کو کہا تھا کہ ان کو چینج کریں وہ تو ابھی تک وہیں پر موجود ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر مزید الیکشن کمیشن کی طرف ہم دیکھیں کہ وہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں؟ تو جن کی جو غلطیاں ہیں, جنہوں نے جو کچھ کیا ہے, ویسے میڈم یہ بھی ہے کہ جو کچھ ماضی میں کیا جاتا تھا وہ آج پلٹ کر واپس آ رہا ہے. یہی جن لوگوں کی آج آپ بات سن رہی ہیں ابھی, جو آج بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے, پریس کانفرنسز کر رہے تھے, اسی طرح کی سعد رفیق اور ان کے بھائی کی جب ضمانتیں ہوئی تھی, اسی طرح کے بڑے سخت قسم کے ریمارکس عدالتوں کی طرف سے آئے تھے. لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہی پی ایم ایل این تھی جو ٹی وی شوز پر بیٹھ کر مثالیں دیا کرتی تھی. کل تک جو سپریم کورٹ, جو عدالتیں بہت بہترین تھی پی ایم ایل این کے لیے, آج پی ایم ایل این بیٹھ کر اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے. تو تمام جماعتوں کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کل غلط ہوا, آج اگر آپ ان میں حصہ بن رہے ہیں تو کل پھر دوبارہ گھوم کے ٹیبل آپ کی طرف آئے گا. بس تو آپ کو اور ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے, ہمیں جب بھی کہنا چاہیے غلط ہے, ہمیں اب بھی کہنا چاہیے, اور جیسے آپ نے یاد دہانی کروائی وہ بھی ضروری ہے تاکہ پورا سیاق و سباق سامنے آ جائے لوگوں کے. سلیم بخاری صاحب, آپ بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وارم ویلکم ٹو دا شو.
سلیم بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لیول پلئنگ فیلڈ کا تعلق ہے وہ میرے خیال سے ہر پارٹی کا حق ہے اور اس کو انشور کرنی چاہیے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کاغذ چھینے جا رہے ہیں, یہ تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل صورتحال نہیں ہے. اور نہ ہی اس کو یہ کوئی میرے خیال سے بڑا حوصلہ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ اس وقت لیول پلئنگ فیلڈ ہے. لیکن جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کل والے اس ڈیسیشن کا, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا آج ڈر کے انہوں نے بہت زیادہ پینک کیا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے, جو کرٹیسزم آیا ہے اس کے اوپر معصوم کہہ دیے جانے پر یا لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تھوڑا سا ڈر انہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے کہ عدالتوں سے ایک خاص پارٹی کی سہولت کاری تو ہوئی ہے, اس کے بارے میں میرے خیال سے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے. وہ سارا کچھ ساری قوم نے دیکھا ہے, ہم نے بھگتا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے, رپورٹ بھی کیا ہے, چاہے وہ بندے ویلی عدالتیں تھیں, چاہے وہ گلزاری عدالتیں تھیں, جو بھی تھی, ان کو جو بھی نام آپ دے لیں, وہ روایت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, اصل پینک اس لیے ہے کہ سب کا خیال یہ تھا اور سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ شاید سائفر کیس اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اندر خان صاحب کی جان بچنا مشکل ہے. کوئی کہہ رہا تھا سزائے موت ہوگی, کوئی کہہ رہا تھا عمر قید ہوگی. تو جب عدالت اس طرح کے ریمارکس دے دیتی ہے تو نیچے کی ٹرائل کورٹ کے ہاتھ پھر بند جاتے ہیں. ہم نے دیکھا پاناما میں جب صادق اور امین کہا کہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جونیئر عدالتوں نے جس طرح سزائیں دی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ توقع کرنا آپ کے سائفر کیس جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو کے اور اس میں خان صاحب کو کوئی سزا ہو جائے گی, یہ تو مجھے اب ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. تو اس لیے زیادہ پینک کیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں نے, سبھی بڑی مین اسٹریم پارٹیوں نے پریس کانفرنسز کر کے ان ریمارکس پر جو عطر من اللہ صاحب سے منسوب ہیں کہ وہ معصوم ہے. میرے خیال سے یہ تو ضرور کہنا چاہیے کہ کیس جب ٹرائل سٹیج پر ہو اور سپریم کورٹ کا جج کہہ دے کہ وہ معصوم ہے تو کیس صاحب تو فارغ ہو گئے. اور نعیم صاحب نے کل بھی بہت ٹھیک کہا تھا کہ اگر یہ آبزرویشن جو ہے اس کے بعد سے اس کیس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں. میرے خیال سے سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا, I'm sorry, I'm misquoting that. Anyway, تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اب سائفر میں سے کچھ نکلنا جو ہے اس کے امکانات بہت کم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں اس طرح کی کیفیت کا سامنا کیا ہے, اس کا رونا رویا ہے. اس لیے ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جیسے بالکل کرن ناز ٹھیک کہہ رہی تھی, کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے سیکھا کسی نے نہیں ہے. دوسرے کے ساتھ جب ہوتا ہے تو خوشیاں منا لیتے ہیں, جب اپنے ساتھ ہونے لگتا ہے تو پھر ٹسوے بہاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. تو لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر کہیں ایکسیسو کمٹ کر رہا ہے تو اس کو اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی اگر نہ رہے تو الیکشن ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی مالک. دیکھیں نسیم, میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, یہ فرق پڑے گا کہ وہ ڈر بہت کم ہو گیا جو پہلے بات ہو رہی تھی لائف سینٹینس یا خدا نخواستہ ڈیتھ سینٹینس. لیکن سینٹینس تو میرا اندازہ ابھی بھی ہوگا, چاہے وہ تھوڑا ہو یا 14 سال ہو یا 2-3 سال ہو, سینٹینس تو ہوگا. بیکاز ہمیں جو پلے بک میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں صرف اب ایک عمران خان کی کنوکشن رہ گئی ہے, باقی تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ہم کہتے تھے کہ جی کہا جا رہا ہے کسی اور کو لانا ہے تو بلے کو جانا ہوگا, تو بلہ چلا گیا. پھر ہم نے پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ رجیم کے ساتھ گورنمنٹ گرتی دیکھی, دوسری نے باہر رکھا, اور اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا دا ٹیلز ویگنگ دا ڈاگ. اب وہ ہو رہا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ ضرورت تھی نواز شریف صاحب کی, اب نواز شریف صاحب ان کمپنی کنونسڈ ہیں کہ وہ ضرورت بن گئے. کیونکہ دیکھیں اب اس تمام چیز کو جو اسکیلیٹن بن گیا ہے اس پہ ایک پالیٹکس کی کھال چڑھانی ہے, اور وہ چلتی ہے پنجاب میں. پنجاب میں ہی آپ نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے, پنجاب میں ہی لیجٹمیٹلی آپ نے گورنمنٹ وہاں سے سیٹس لے کی گورنمنٹ بنے گی جو نہیں ہوگی. سو جو ڈیموکریٹک فساد ہے وہ پنجاب میں بنے گا الیکشن جیت کے, وہاں پہ تو پی ایم ایل این ہی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو رویے میں سختی نظر آتی بھی دیکھی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کا. ان کا جو بیانیہ سخت ہوتا جا رہا ہے, وہ ساتھ ایڈمانشنگ انگلی بھی لانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہوگا, یہ نتیجے ہونے چاہیے, لاجیکل کنکلوژن پہ چیزیں جانی چاہیے. آئی تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا پھنس گئی ہے, اینڈ دے آر ناؤ وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ, اور مے بی دے ریئلائزنگ اٹ آلسو, دے آر سنگنگ ٹو نواز شریف ٹیون. لیکن پینک ایک نظر آ رہا ہے مجھے. یہ کل جو ہوا ہے پرسوں, یہ مجھے تو اوور کل نظر آئی ہے بلے کو ہٹانا.
جب آپ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں ایون پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں سے، بہت سے لوگ جو کام کے لوگ ہیں وہ تو آپ سے بھی بات کر رہے ہوں گے، آف دا ریکارڈ ہی ہو رہی، بیچارے وہ تو بھاگے میں، ہائیڈنگ میں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر بلے کا شاید نہیں بھی ہوتا تو ہمیں 5-7% کا شاید لاس پڑے گا، کیونکہ بہرحال جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ لکھے گا بلے کا حمایت یافتہ، چاہے اس کا نشان فٹ بال ہے، چاہے اس کا نشان بیل ہے یا سائیکل ہے. وہ تو کانسٹیٹوئنسی میں تو پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ، وہ تو اس کو مل جائے گا. 4-5% کا فرق پڑے گا، یہ ان کے اپنے لوگوں کا خیال ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے. لیکن کیونکہ وہ کنونسڈ ہے کہ ہمارا گیپ اتنا زیادہ ہے پاپولیرٹی کا باقیوں سے کہ ہمارا اگر 4-5% ووٹ بینک ختم بھی ہوتا ہے، کنفیوژن میں ضائع بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو کور کر لیں گے مور دین انف. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو نکال دیتے ہیں بطور پارٹی اور چیئرمین کو سزا ہو جاتی ہے اور لوگ روز اٹھائے جا رہے ہیں، جو فائل کر رہے ہیں کاغذات وہ بھی اٹھے گا. ابھی تو آپ دیکھیے گا، ابھی تو کچھ واقعات ہیں یہ اور بڑھیں گے. تو یہ ایک گلوم اینڈ ڈوم کی فضا بن جاتی ہے جس میں کنونس ہو جاتا ہے ووٹر کہ یار جو بھی ہو انہوں نے نہیں جیتنے دینا ہمیں، پھر وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. اور لو ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کے لیے تباہی ہے. پی ٹی آئی کا سمپلی ایک ہی وے آؤٹ ہے، اگر تھوڑا بہت بھی کہیں انہوں نے کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی پریزنس دکھانی ہے، وہ ہائی ٹرن آؤٹ ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑا جو دشمن اس وقت ہوگا پی ٹی آئی کا، وہ جو ایک فضا بن رہی ہے نا ڈسپونڈنسی کی، ایبسولوٹ مایوسی کی، کہ ووٹر نہ گھر بیٹھ جائے ان کا. اور آئی تھنک وہی پلانڈ ہے. اور باقی تو دیکھیے جو چیزیں مانگتے تھے وہ مل رہی ہیں. آج کی آنے والی جو کولیشن ہے ان سب کو، ان کو بلہ بھی ان سے نکل گیا ہے، ان کے بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، کیسز بن رہے ہیں. جو کیسز وہ ٹرائل کورٹ اس میں تھے ملٹری کورٹس والے، وہ کیسز بھی آن ہو گئے. سو سب سے بڑا تو وہ ایک بریکس لگی ہوئی تھی، وہ لگ گئی ہے. جب وہ کھلنے کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر وہ ڈریگ نیٹ میں اور لوگ گھیرے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے خبر آئی تھی کہ جی 120 کے کتنے لوگ اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے May 9 کے سلسلے میں. سو اب وہ May 9 والا جو ڈریگ نیٹ تھا دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے. تو ہمارا فوکس تو ہم سب کا الیکشن پہ ہے، لیکن وہ جو ٹرائل دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور May 9 کے سلسلے میں جو دوبارہ اب شناخت لینے ہو رہی ہیں اور لوگ گھیرے جا رہے ہیں، وہ ایک بڑا خوفناک ایک پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر. سو وچ ایور وے یو لک تھنگز لک ایکسٹریملی گوئنگ بیڈ فار ورس. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے، بہت زیادہ کنٹروورشل. بے شک، ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ May 9 کا بھی معاملہ اور یہ جو تمام آپ نے یو اسکیچڈ اٹ ویری ویل، جو اس وقت جو سیاق و سباق ہے جس میں پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے ہیں، تو یقینی طور پہ بہت بھاری بھرکم چیلنج ان کے لیے ہے. تو سوال یہ کہ اس کو یہ نپٹیں گے، اس کے ساتھ کیسے کر بھی پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. آج کے دن کے حوالے سے سنا کہ کافی میسو ڈس ایگریمنٹس تھیں کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید فوری طور پہ یہ کچھ کریں گے، اپیل کریں گے جو کہ ان کا، بٹ وہ ان کو تو ویسے ججمنٹ بھی نہیں ملی، اس پہ آرڈر نہیں ملا ڈیٹیلڈ. ابھی آپ بریک پہ جانے سے پہلے سن رہے تھے ہمارے پینلسٹ سے، اینالسٹ سے کہ کیا معاملات ہیں پی ٹی آئی کو، کس کس مشکل کا سامنا ہے. کیس پر بھی بات ہوئی. اب پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے نعیم کہ کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ سب سے پہلے تو آج پورے دن کچھ نہ کچھ خبر آتی رہی کہ جی ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ کیا کریں گے ان رسپانس ٹو دی الیکشن کمیشنز ڈیسیجن کہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کا عدم ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے مجھے دعوت دی، بڑی نوازش ہے. جی اس کے اندر جی معاملہ یہ جب فیصلہ آیا تو ہماری جو ٹیم ہے وہ کل سے سرٹیفائڈ کاپی کے لیے وہاں پر ایک رجوع کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، لیکن آج سارا دن انتظار کرنے کے باوجود وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. آج چیئرمین صاحب سے بھی انسٹرکشن دی ہیں، عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چیلنج کریں گے. لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سا میں ضرور بیک گراؤنڈ اس کا بتانا چاہوں گا کہ یہ کیا کیوں گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹر پارٹیز الیکشن جو ہے 2022 کے اندر ہم نے اپنے آئین کے مطابق کروائے،
دوسری بات یہ ہے کہ جو نوٹس ہمیں بھجوایا گیا تھا جس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ کچھ دستاویزات آپ کے مس ہیں، فار ایگزامپل آئی ڈی وغیرہ دیگر چیزیں، وہ آپ پوری کر دیں. اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ آپ کے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک ہوئے، لیکن انہوں نے جب فیصلہ دیا تو اس کے اندر یہ کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے، لہٰذا آپ دوبارہ کروائیں. اب جو فیصلہ جب یہ دیا گیا یہ 71 ڈیز کے بعد اناؤنس کیا گیا. اس سے پہلے جو وربل ڈیسیجن دیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی چیئرمین رہیں گے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر رہے گا. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ ایک سیکنڈ پنجوتا صاحب، ایک منٹ، یہ کہاں کہا تھا انہوں نے؟ مطلب آپ سے گفتگو میں کہا تھا یا کسی آفیشیل کمیونیکیشن میں کہا تھا؟ دیکھیں جب کورٹ فیصلہ دیتی ہے نا جی عدالت کے اندر، الیکشن کمیشن کورٹ تو ہے نہیں، یہ کمیشن ہے، تو انہوں نے جب فیصلہ دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ہوتا ہے کہ وربل آرڈر دیا جاتا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی وہ رہیں گے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا جی کہ بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر رہے گا. لیکن جب فیصلہ 71 دن کے بعد اناؤنس کیا گیا، یعنی کہ اس کے فیصلہ جو ہے وہ ریٹن میں آیا، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو لہٰذا آپ دوبارہ کروائیں. اب ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چیلنج کرنے کے حوالے کی حد تک ہم جائیں گے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم جو ہے یہ ایک لکونہ جو ہے ہمارے اوپر پینڈنگ رہے گا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دوبارہ ہم کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے تمام لوازمات کیے. 29 تاریخ کو باقاعدہ شیڈول جاری کیا جس میں 2 تاریخ کے لیے ڈیٹ اور جگہ کا تعین کیا، اور اس کے لیے ہم نے لیٹر بھی لکھا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے آگے جو ہے ہدایات جاری کی چیف سیکرٹری جو ہیں کے پی کے اور آئی جی کے پی کے کو کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور پورا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی 3-4 دن یہی بحث رہی. ہم ہر پریس کانفرنس کے اندر بھی ذکر کرتے رہے، اپنے آفیشیل پیجز کے اوپر بھی چلایا. نہیں معاملہ یہ بات یہ کہ اب کیا کرنا ہے بھائی، اب کیا کرنا ہے؟ ایشو تو یہ ہے، یہ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں سب جانتے ہیں. جی دیکھیں اب کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہم بالکل چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ چیلنج کریں گے. خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن یہ ایک بدنیتی تھی الیکشن کمیشن کی. اس کے اندر جو سازش ہے جیسے کہ نگران حکومت عمران خان کے خلاف، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم نے جس طرح سے کیسز بنائے، اور آج جو ظلم و جبر جو ہے اس کی فضا جو ہے پورے ملک کے اندر ہے، تو یہ ساری جو ہے طاقتیں مل کر جو ہے وہ عمران خان کو پہلے انہوں نے اندر ڈالا. اب پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے، اس کو سائڈ پر کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی. پہلے ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو جیسے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فیصلے ہمارے خلاف ہیں. اب کل دیکھیں انہوں نے یہ تمام جو چیف سیکرٹریز ہیں آئی جیز کو ہدایت جاری کی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور کوئی بھی ان کی اگر گریوینس ہے تو اس کے اوپر ان کی جو ہے سنوائی کی جائے اور کوئک ایکشن لیا جائے، اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے ان کے خلاف جو بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہرڈل کریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ڈائریکشن کن کو جا رہی تھی؟ ان آئی جیز کو، ان چیف سیکرٹریز کو جو یہ ظلم و جبر ملک کے اندر کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا ٹھیک کرنا تھا؟ آج بھی ہم نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کی بہو اور 5 وکیل جو ہیں ایسوسیٹ جو ہیں وہ وہاں پر پیپر جمع کروانے کے لیے حافظ فرد صاحب کے گئے، اور ان کو ہی وکیلوں کو یہ کہا لیا گیا. اور یہ مثال صرف ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے، آپ نے بھی خود دیکھا پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے کل جب فیصلہ دیا تھا ہماری درخواست کے اوپر جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو اس کے اندر یہ کہا تھا کہ ان کو دی جائے، اور سرزنش بھی کی تھی چیف الیکشن کمشنر کی کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہے اور ان کو پورا موقع دی جائے. اچھا یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے گاٹ یور پوائنٹ، یہ پکچر سب کے سامنے، سارا دن چینلز بھی اس کو کور کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے. تو کیا ہم کہیں کہ آپ لوگ اب یہ اس کو آپ کر تو رہے ہیں یقیناً اس کے خلاف اپیل، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آپ کے کھڑے ہوں گے؟ اور بلہ تو گیا اور پارٹی بھی گئی فی الحال. دیکھیں میں نے 2 مہینے پہلے خان صاحب سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بلے کا نشان نہیں رہتا تو پھر کیا ہوگا سر. پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی رہتا نا جی، اور کوئی بھی اگر یہ بلے کی جگہ کے اوپر بلی بھی رہتے ہیں تو جو ہمارا نشان ہوگا وہ ہی جیتے گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا بلے کی بجائے بلی بھی مل جائے تو، لیکن بلے کا نشان چھیننا یہ بدنیتی ہے، اور اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہی عدالت یہ معاملہ سنے گی تو ہمارا بلے کا نشان بحال ہوگا. کیونکہ پورے ملک کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں کسی پارٹی کا آج تک
الیکشن اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ اس کا ٹھیک نہیں ہوا یا کسی کی چیلنج نہیں کی گئے. یہ واحد پاکستان تحریک انصاف کو اعزاز حاصل ہے کیونکہ نام جڑا ہوا ہے عمران خان, اور اگر وہ خان نہ جڑا ہوتا عمران تو پھر شاید. اچھا ایک ٹھیک ہے جی, آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کیا. بخاری صاحب یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں پنجوتا صاحب کہ یہ کسی پارٹی کا کبھی انٹرا پارٹی الیکشنز چیلنج نہیں ہوئے, کیا یہ درست بات ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو پارٹی کا ہی کوئی بندہ چیلنج نہ کرے, وہ جس طرح کے بھی ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اور جس کا جو نتیجہ نکلتا ہے جس کا سامنا آج پی ٹی آئی کو ہے, یہ پہلے 2 مرتبہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ایک دفعہ تلوار سے تیر پر آ گئی تھی پیپلز پارٹی, اس کے بعد سائیکل سے شیر پر آ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز, اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو منظرنامہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر ان کی اپیل منظور نہیں ہوتی, جس کے بارے میں چانسز نہیں لگ رہے, رائے قائم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن بھی 10 بار تو ضرور سوچے گا اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے. تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب کس حد تک اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے, یا اس میں کوئی ایسی صورتحال نکالتا ہے جس سے ٹھیک ہو جائے. جو پارٹی کے الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے, نسیم آپ ذرا ریکال کر کے دیکھیے جو پہلے 2 الیکشن ہوئے تھے پارٹی کے, ایک جسٹس وجی الدین صاحب میں ہوا تھا, دوسرا تسلیم نورانی صاحب کے ہوا تھا. تو تاریخ تو کوئی بہت اچھی نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن پارٹی کے الیکشن کی وجہ سے کسی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی بالکل ایسی بات ہے جی, بالکل ایسی بات ہے. یہ لوگ کہتے تھے یہ بہت ڈیموکریٹک ہو رہے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ اور پارٹیز اپنے کنٹرول کو لے کے آگے چلتی ہے. مالک, کیا آپ اف یو ور پی ٹی آئی تو آپ کیا اس وقت کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں آپ تمام لوگوں نے بیان کر دیا بڑی تفصیل میں جو ان کے سامنے مشکلات ہیں, اور آئی ڈونٹ سی کہ کچھ بھی آبزرویشنز جو بھی آ رہی ہیں فی الوقت کوئی ڈفرنس تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. جو آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے ان کو وہی نہیں دی ابھی تک آرڈر. کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں دے شوڈ جسٹ بکل اپ فار اے ویری رف رائڈ. بات یہ ہے کہ جو خط گیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ٹو چیف سیکرٹریز اینڈ ایوری تھنگ, وہ پڑھو نا نسیم, اس سے زیادہ ہومیوپیتھک لیٹر کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھنڈا ہونا چاہیے. اٹس آلموسٹ فنی. میں وہ ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی شکایتیں آئیں, آپ نے کیا ریڈریسل کیا, اور جن لوگوں نے ریڈریسل نہیں کیا ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا. وہ بس یہ تھا کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے, آپ آ گیا ہے, شکایتیں آ رہی ہیں, بھیا ذرا دیکھ لو. دس واز این ایبسولوٹ نان لیٹر. تو یہ تو بالکل ایک کاغذی کاروائی ہے, اور میرا خیال ہے جو ریال پالیٹکس ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. جو بات چیت ہو رہی ہے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ فیصلے ہوئے میں ہیں, کم واٹ میں ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. بے شک. اور یہ ہے جو اصل چیز ہے. کل کو کون آتا ہے, کس طرح آتا ہے, کیا نواز شریف صاحب اتنی کمفرٹیبلی آ جائیں گے, اس سے ہی بڑے سوال ہیں. کیا ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہاتھ ہو سکتا ہے. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ ہو بھی گیا. سرفراز بھٹو سارے جوائن کرے گی, ہم نے بریک کی تھی کہ نہیں وہ جائیں گے, وہ پی ایم ایل این جوائن نہیں کریں گے. اچھا مالک سوری, یہ جو جوائن کرنے پہ آپ نے دیکھا واڈا صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی رادر سویٹ فوٹوگراف. ہاں نہیں, اب دیکھیے نا, اب میاں صاحب از کانسٹنٹلی لوکنگ اوور ہز شولڈر. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا سینیریو بڑی کوئکلی آپ کو دیتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. آپ امیجن کریں کہ الیکشن ہوتا ہے اور سب سے بڑی پارٹی نکلتی ہے پی ایم ایل این, تو ظاہر ہے وہ کہیں گے بالکل فیئر الیکشن ہوئے, لیکن پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کا سیٹس کا ایک بریجبل گیپ ہوتا ہے, اور زرداری صاحب اس وقت کولیشن پٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں. پھر میاں صاحب کیا کہیں گے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن غلط تھا, الیکشن تو ٹھیک تھا. تو عمران کا تو کلیئر ہو گیا فیصلہ کہ عمران خان از آؤٹ فی الحال. میاں صاحب ازیوم کر رہے ہیں ہی از ان, بٹ از ہی. ہاں معلوم نہیں ازیوم کر بھی رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ ذرا ان کی اپ اینڈ ڈاؤن ہے سچویشن. ہاں لیکن وہی میں بتا رہا ہوں, ایک سرٹن آپ کو انگزائٹی نظر آ رہی ہے. نظر بالکل ایسی بات ہے, بالکل نظر آ رہی ہے انگزائٹی. کن آپ بتائیے آپ اس کو کیسے
کنکلوڈ کریں گے؟ میڈم بیسکلی ہمارے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. لٹریسی ریٹ ہمارا 100% ہو چکا ہے. پر کیپٹا انکم جو ہے وہ تمام لوگوں کو ماشاءاللہ اتنی مل رہی ہے کہ دنیا ہم سے جو ہے نا بہت زیادہ انسپائر ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کتنا زبردست سب کچھ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تو ہم الیکشن سے پہلے یہ ڈسکس کریں. بیسکلی ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم عوام کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے. اچھا ہمارا اپنا, کیونکہ میں اور آپ بھی عوام میں سے ہیں, ہمارا اپنا بھی قصور ہے یہاں پر کہ ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ان کے منشور کو لے کر ان کا احتساب نہیں کرتے ہیں اور ان کو ان کا منشور دکھا کے نہیں کہتے کہ آپ نے یہ چیزیں ہمیں کہی تھی, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نہیں ووٹ آپ کو دے رہے. یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں نا ان کی نظریں عوام کے اوپر نہیں ہوتی. ووٹ لینے جاتے ہیں یہ عوام کے پاس, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہیں اور سے پتا چلے گا کہ وہاں سے ہمارے لیے ہوائیں ہیں تو وہاں پر سب کچھ بہتر ہوگا. باقی جماعتوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں جی ہمارے لیے ہوائیں ہیں, اتحادی ایک حکومت آ جائے گی, پھر یہی ساری کھینچا تانی ہو رہی ہوگی. ایک جماعت جو پچھلی دفعہ کاندھوں پہ بیٹھ کے آئی تھی باقاعدہ, ان کو اس بار کاندھے نہیں مل رہے ہیں. تو یہ وہی ساری کھینچا تانی ہے اور یہ افسوس کا مقام ہے. میرے جیسے جرنلسٹ کے لیے تو بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. یہی چیزیں کریں اور عوام کے لیے ہم کچھ عوام کے لیے. بخاری صاحب یہی چیزیں ڈسکس کریں, عوام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سب ڈسکشن سے. ہاں میرے خیال سے کبھی بھی الیکشن جو ہے, جتنے بھی الیکشن ہوئے 1970 کے بعد 9 الیکشن ہو چکے ہیں تقریباً, کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے دودھ کی نہریں نہیں بہائی ہیں. میرے خیال سے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے دور میں بہت اعلیٰ کام تھا. ہر دفعہ یہی کرائسس ہوتا ہے اور ہر دفعہ مد نظر کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں کے مسائل تو پیچھے رہ گئے. آپ مجھے بتائیے جتنی پریس کانفرنسز ہم نے آج سنی, جتنی ہم نے پچھلے 3 مہینے میں سنی یا پچھلے سال میں سنی, پچھلے 16 مہینے میں سنی, کسی نے عوام کے مسائل کی بات کی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سوائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے انہوں نے عوام کی بہبود کی بات تو کبھی کی نہیں ہے. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے, تو بالکل وہی ہے. یہ پرانی بات یہ ہے کہ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. آپ دیکھ لیجئے گا عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر اگر ہاتھ نہ جوڑیں, میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا. جتنی مرضی یہ آپس میں بیان بازی کر لیں, ایک دوسرے کے خلاف کر لیں, لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے